वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल साइंस एंड जनरल साइंस के हम 18 लेक्चर्स आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और वो लेक्चर्स आप कहाँ से देख सकते हैं, तो वो लेक्चर्स आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और जिन लोगों ने आज हमें सब्सक्राइब किया है, रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, तो वही लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने तरतीब से लेक्चर्स रखे हुए हैं। और ये लेक्चर्स देखना क्यों ज़रूरी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनरल साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर टेस्टिंग सर्विसेज यहाँ से क्वेश्चंस उठाती है और आपको देती है। और जब से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो हमने वही टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोई फ़जूल चीज़ इसमें डिस्कस नहीं की ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो 17 लेक्चर्स अगर आप लेक्चर 1 से देखेंगे तो हर वो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आपने विटनेस किया होगा। अब हमने जनरल साइंस को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। अब इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स में जनरल साइंस को तकसीम किया है। इसी के साथ साथ जो हमारा अभी आजकल पार्ट चल रहा है वो है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर हमने पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वो हमारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। हमारा एक पेड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो ASF, ANF और न सिर्फ ये 2 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी यहाँ पर हम तैयारी करवाएंगे, बल्कि ओवरऑल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें आपको पता है यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाते हैं। तो वो हमारा सेशन 1 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, ये नंबर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 031554099147 पर आप रब्ता करके हमारे उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, आपने बचपन में यानी 8th 9th क्लास में भी अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जाता होगा। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत डिटेल से इसको पढ़ाएंगे ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। क्योंकि एक चीज़ अगर आप बिल्कुल ध्यान के साथ अगर समझ लें तो आप ये ज़िंदगी भर नहीं भूलते। तो एसिड रेन को समझने की ज़रूरत होगी कि एसिड रेन को हम एसिड रेन क्यों बोलते हैं। तो एसिड रेन मीन्स इन कॉमन लैंग्वेज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड्स इन रेन वाटर। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम एसिड रेन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो एसिड्स के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेसिव एसिड्स किस तरह से बनते हैं, क्यों शामिल हो जाते हैं, तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड रेन इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि एसिड रेन किसका नतीजा है, एयर पॉल्यूशन का नतीजा है। और एयर पॉल्यूशन क्या है, जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, इसका जो धुआं है ये हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। इसी अगर नेचुरल हम देखें कि वोल्केनोज़ हैं ये इरप्ट करते हैं और यहाँ से धुआं उठता है जो कि हमें हमारी जो पूरी आबो हवा है इसको ख़राब करता है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें एसिड रेन फेस करना पड़ती है। When we burn fossil fuels, अब fossil fuels क्या हैं ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, जो कि यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, यानी कार्स, व्हीकल्स, हमारे पावर प्लांट्स और जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल से चलती हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो धुआं प्रोड्यूस करती हैं। और वो धुआं क्या करता है, वो धुआं अल्टीमेटली हमारी आबोहवा को ख़राब करता है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्रीज़ आपकी जितनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं। अब वो हार्मफुल गैसेस कहाँ पर जाती हैं, ऑब्वियसली वो एयर में जाती हैं, हवा में जाती हैं और हमारे माहौल को ख़राब करती हैं। इट इज़ रेन विद हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस और लो पीएच। अब पीएच स्केल को मैं बड़े डिटेल से आगे बताने वाला हूँ, तस्वीर के साथ आपको समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको ये हमेशा याद रहेगा। पीएच स्केल को हम आगे चलकर आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ रेन विद हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अच्छा, एसिड रेन आल्सो डैमेजेस दी वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, यानी सब्जियाँ आपकी जो
ڈفرینٹ ویجیٹیشنس ہیں, کراپس ہیں, اس کو تباہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے درختوں کو تباہ کرتی ہے. جب بھی ایسڈ رین ہم پر برستی ہے تو یہ نقصان دیتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے بارش ہو رہی ہے, اگر اس کو میئر کیا جائے, جو کہ آج کل ہمارے حالات ہیں, ہماری جو آب و ہوا ہے, اگر اس کو میئر کیا جائے پی ایچ اسکیل پر, تو آپ جب اس کا رزلٹس دیکھیں گے تو یہ ڈرامیٹیکلی آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا خطرناک ہمارے لیے ہے, لیونگ تھنگس کے لیے ہے, اور اسپیشلی فشز کے لیے, جو کہ سمندروں میں اور دریاؤں میں جو فشز پائی جاتی ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ دو گیسز کون سی ہوتی ہیں, یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ ایگزامس میں اگر کوشچن پوچھا جائے گا, انٹرویوز میں کوشچن پوچھا جائے گا, تو یہ چیزیں آپ کو آئیں گی. تو یہ دو گیسز ہوتی ہیں, سلفر آکسائڈ اینڈ نائٹروجن آکسائڈس. یہ دو گیسز جو ہیں, کیا یہ پالوشن کو خراب کرتی ہیں, آر ٹو آف دی گیسز انوالوڈ ان دی کریشن آف ایسڈ رین. تو یہ دو گیسز آپ کے کیا کریٹ کرتی ہیں, ایسڈ رین کریٹ کرتی ہیں. اگر آپ اس تصویر پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر آپ کو یہ چیزیں دکھ رہی ہوں گی, یہ گیسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, SO2 اینڈ NO2, آپ کی یہ فیکٹریز نظر آ رہی ہوں گی, یہ گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ان کے دھوئیں سے کیا چیز, یعنی SO یعنی سلفرک آکسائڈ اینڈ نائٹروجن آکسائڈس ہوا میں جا رہے ہیں اور ہوا کو خراب کر رہے ہیں, آلودہ کر رہے ہیں. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو یہی پانی کے ساتھ جو گیسز ہیں یہ نیچے آتی ہیں اور ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. When these gases are released into the environment and mix with water, oxygen and other chemicals, اب یہ جو گیسز ہیں یہ جب مکسڈ ہو جاتی ہیں کس کے ساتھ, پانی کے ساتھ, آکسیجن کے ساتھ اور دوسرے کیمیکلز کے ساتھ, دے کریٹ ایسیڈک کمپاؤنڈس. یہ کیا کریٹ کرتی ہیں, ایسیڈک کمپاؤنڈس کریٹ کرتی ہیں, سچ ایز سلفرک ایسڈ اینڈ نائٹرک ایسڈ, which results in the formation of acid rain, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایسڈ رین آتی ہے. اگر آپ تصویر کو کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ آپ کے پاس فنومنا نظر ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, NO2 یعنی نائٹرک آکسائڈ اور سلفرک آکسائڈ جو ہے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور بدلے میں کیا آ رہا ہے, پانی کے ساتھ مکس ہو کر ہمیں ایسڈ رین مل رہی ہے, جو کہ ہمارے ماحول کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ نے پچھلا لیکچر ہمارا نہیں دیکھا, جس میں ہم نے اوزون لیئر کے حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھا تھا, گرین ہاؤس افیکٹس کے بارے میں پڑھا تھا, اور اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمارا جو یہ یونیورس ہے یہ کس طرح سے ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور اس تباہی کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی میں نے اسٹریٹجیز اس میں بتائی تھی. When the water in the air comes down as rain, sleet, hail or snow, it carries with these gases. This is known as acid rain. اب کیا ہوتا ہے, جب یہ سلفرک ایسڈ اینڈ نائٹرک ایسڈ پانی کے ساتھ نیچے آتے ہیں بارش کی صورت میں, ہیل کی صورت میں, برف کی صورت میں, ان گیسز کے ساتھ, تو یہ کیا کہلاتی ہیں, یہ ایسڈ رین کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسڈ رین کین پالوٹ لیکس, اسٹریمس, killing fish and other organisms that live in them. ٹھیک ہے, تو زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار موجود ہیں, یعنی فشز ہو گئی, لیکس, اسٹریمز کو آلودہ کرتی ہیں اور ان کو مار دیتی ہیں. انسانوں کو, یعنی ہم انسانوں کو, ہیومن بینگز کو بھی یہ کافی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے, اور جتنا اس کا لیول جو ہے وہ ڈکریز ہوتا جائے گا, پی ایچ لیول لو ہوتا جائے گا, اتنا زیادہ یہ ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے. We use pH scale to measure the acid rain. اب آپ سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسڈ رین ہم کس اسکیل پر میئر کرتے ہیں, تو یاد کیجئے گا pH اسکیل پر ایسڈ رین کو ہم میئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے چل کر میں اس اسکیل کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. دا پی ایچ اسکیل میئرس ہاؤ ایسڈک اے سبسٹینس از. اب یہ جو اسکیل ہے یہ کیا بتاتا ہے, یہ اسکیل بتاتا ہے کہ جو پانی ہمارے پاس آسمان سے گر رہا ہے اس میں کتنا ایسڈ موجود ہے, ٹھیک ہے, اس میں کتنا ایسڈ موجود ہے وہ ہمیں کیا بتائے گا, پی ایچ اسکیل بتائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک آلہ ہے. اچھا, ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس اسکیل کے اندر, اور ایگزامس میں سم ٹائمس آپ سے ایگزامنر بھی پوچھ سکتا ہے اور انٹرویور بھی پوچھ سکتا ہے کہ پی ایچ اسکیل کی رینج بتائیں. تو پی ایچ اسکیل اسٹارٹ ہوتا ہے 0 سے, ٹھیک ہے, یہاں پر 0, یہاں پر 14, یعنی جہاں پر 14 آپ کا ہوگا یہ کہلائے گی بیس, اور جہاں پر 0 ہوگا یہ کہلائے گی ایسڈ, ٹھیک ہے.
تو زیرو کی طرف جتنا بھی ہمارا، اور یہاں پر ہوگا 7 ہوگا آپ کا نیوٹرل. اب میں اس کو تصویر کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس کی آئے گی. سامنے آپ کی تصویر ہے دا پی ایچ اسکیل. اب یہاں پر آپ لیفٹ سائڈ پر میرے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسکیل اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ 0 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور 14 کی طرف جاتا ہے. الکلائن کو ہم بیس بھی بول سکتے ہیں یا بیسز بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسیڈک یعنی ایسڈ، یعنی 0 کی طرف ہم جب موو کریں گے 7 سے تو یہ ایسڈ کہلائیں گے، اور جب ہم 14 کی طرف موو کریں گے تو یہ بیسز کہلائی جاتی ہیں. اب اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ زندگی بھر یاد رہے یہ چیز. دا پی ایچ 7 از نیوٹرل. اب یہاں پر جو پی ایچ اسکیل ہے اس میں 7 کیا ہے؟ 7 آپ کا نیوٹرل پوائنٹ ہے. یہ نیوٹرل پوائنٹ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر یہاں پر میں کہتا کہ یہ اسکیل 0 سے لے کر 20 تک ہے تو اس کا نیوٹرل پوائنٹ کیا ہوتا؟ اس کا نیوٹرل پوائنٹ ہوتا 10. لیکن یہ اسکیل چونکہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 14 تک جاتا ہے تو 14 کا ہاف کیا ہوتا ہے؟ 14 کا ہاف ہوتا ہے 7. اٹ مینس 7 اس کا کیا ہے؟ نیوٹرل پوائنٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ایم سی کیوز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں پی ایچ اسکیل کا نیوٹرل پوائنٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. دا پی ایچ لیس دین 7 انڈیکیٹس ایسڈس. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 0 کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو یہ کیا ہمیں شو کرتا ہے؟ یہ ایسڈ شو کرتا ہے. تو اٹ مینس لیس دین یعنی 7 سے جو اس طرف یعنی میری لیفٹ سائڈ پر جو نمبر ہوگا 0 کی طرف نمبر ہوگا وہ کیا انڈیکیٹ کرے گا؟ ایسڈس کو انڈیکیٹ کرے گا. اور گریٹر دین 7 جو ہے وہ کیا انڈیکیٹ کرے گا؟ وہ بیس انڈیکیٹ کرے گا. انڈرسٹوڈ. اب آگے بڑھتے ہیں، ایگزامپلس آف ایسڈس دیکھ لیتے ہیں. ہماری روزمرہ کی چیزیں جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس میں ایسڈس کون سی ہیں؟ آپ ملک اگر پیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ایسڈ ہے. لیمن جوس پیتے ہیں تو وہ ایسڈ ہے. اب لیمن جوس کا جو پی ایچ ہے وہ کتنا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، پی ایچ 2 ہے. ٹھیک ہے، لیمن جوس کا جو پی ایچ ہے وہ پی ایچ 2 ہے. بیٹری جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں اس کا پی ایچ 0 ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اس میں بہت زیادہ ایسڈ موجود ہوتا ہے. اچھا، گیسٹرک ایسڈ ETC، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کا جو گیسز موجود ہوتے ہیں گیسٹرک، اس میں وہ بھی ایسڈس ہوتے ہیں. اب ہم بیس دیکھ لیتے ہیں کہ بیسز ہم کون سی ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں جس میں ہم بیسز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ہمارا بلڈ جو ہے جو ہمارے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے یہ ایگزامپل ہے بیس کی. سی واٹر جو آپ سمندروں کا پانی آپ جسے کہتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ آپ کے بیسز ہیں. بیکنگ سوڈا جو کیک بنانے کے کام آتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بیسز ہیں. اور امونیا، ٹھیک ہے، گیس ہے، یہ بھی آپ کی بیسز میں شامل ہے. اس کے بعد ایسڈس گین ہائیڈروجن. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایسڈس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گین کرتے ہیں ہائیڈروجن کو. اور ویئر ایز بیسز لوزز ہائیڈروجن، تو بیسز کیا کرتی ہیں؟ ہائیڈروجن کو لوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسڈ رین پی ایچ از بٹوین 4.2 to 4.44. اب یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آج کے ٹاپک کا. اگر موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو کہ موسٹلی ایگزامس میں یا انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے تو ایسڈ رین کا پی ایچ پوچھا جاتا ہے آپ سے. تو ایسڈ رین کا پی ایچ کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا. ایسڈ رین کا پی ایچ ہوتا ہے 4.2 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 4.4 تک ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈفرینٹ یہاں پر چیزیں موجود ہیں جن کا پی ایچ یہاں پر دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو جب ہم ہیومن فزیولوجی پڑھ رہے تھے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلڈ کا پی ایچ کیا ہے؟ بلڈ کا پی ایچ ہے 7.4. ٹھیک ہے، سی واٹر کا جو پی ایچ ہے وہ 8.1 ہے. بیکنگ سوڈا کا پی ایچ 9 ہے. اسی طرح امونیا کا پی ایچ کیا ہے؟ 11 ہے. اور بلیچ کا پی ایچ کیا ہے؟ 12.6 ہے. اور لیکوڈ ڈرین کلینر کا پی ایچ کیا ہے؟ 14 ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں 7 سے جو اس طرف کے پوائنٹس ہیں یہ آپ کے بیسز ہیں، یہ اس کو آپ نے نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، اور 7 کے جو لیفٹ سائڈ پر یعنی ٹورڈز 0 آپ کی جو پوائنٹس ہیں یا ویلیوز ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ایسڈ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. اور آج
اس لیکچر کے بعد آپ کو ایسڈ رین کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن کرتا ہے تو آپ انشاءاللہ کبھی اس کو نہیں بھولیں گے. تو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا, ہمارا پیڈ سیشن جو کہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, نیو سیشن, کیونکہ ایک سیشن میرا آلریڈی چل رہا ہے جس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ سر ہمیں بھی شامل کر لیں, تو بیچ میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے, ان کو صحیح سے نہیں پڑھایا جا سکتا, تو اس وجہ سے سیکنڈ سیشن میں سٹارٹ کروا رہا ہوں 1 جولائی سے, جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی سن لیجئے گا. 2 موک ٹیسٹ شامل ہوں گے, ویڈیو لیکچرز شامل ہوں گے, اور 20 کوسچن ڈیلی بیسس پر آپ کو دیے جائیں گے پاس پیپر سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں, اس کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہے, 350 پر منتھ, یعنی 350 میں آپ کو 7 سے 8 سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ, جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.